अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 19 सितंबर दिन जुम्मे का है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान के जुडिशल लैंडस्केप पर एक अहम तरीन डेवलपमेंट इस सूरत में सामने आई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 आज़ाद मंच जजेस ने अमली सूरत में मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। हैरान कुन तौर पर आज वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे, एक साइल की हैसियत से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, मीडिया से गुफ्तगू की, बाकायदा तौर पर अपने वहाँ पर बायोमेट्रिक करवाई। एक नहीं, दो नहीं, कई दरखास्तें जो हैं वो दायर कर दी गई हैं और जस्टिस सरफराज डोगर, जिन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में डोगर कोर्ट बनाकर दी गई, उनके खिलाफ अमली तौर पर कानूनी जंग का ऐलान कर दिया है। बात यहीं तक नहीं रुकती, वो जो दरखास्तें दायर की गई हैं, उन दरखास्तों पर जो वकला पैरवी करेंगे वो भी बजाते खुद ये जजेस होंगे। तो जुडिशल लैंडस्केप गर्म होने जा रहा है, जहां 26वीं आईनी तरमीम के बाद वकला इस मुल्क में उन्होंने एक अदलिया की आज़ादी की तहरीक शुरू करनी थी, वो नहीं हुई, तो फिर अमली तौर पर जजेस खुद मैदान में आए। तो जब आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये सब चल रहा था, तो पैरेलल शारा दस्तूर पर एक गैर मामूली सूरत हाल थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर मामूली सूरत हाल थी। वकला जस्टिस सरफराज डोगर के खिलाफ सरापा एहतजाज थे और इनमें ज़्यादातर वकला नौजवान थे। और वहीं पर एक ऐसा वाक़या भी पेश आया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर वाजिद गिलानी, जो एंटाई 26 अमेंडमेंट यानी कि इमरान खान के वोट लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर बने थे, उनकी तल्ख कलामी हुई उन वकला के साथ जो एहतजाज कर रहे थे। तो ओवरऑल सूरत हाल अब क्या डेवलप हो रही है, ये तमाम तफसीलात आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ और बिलखसूस उन दरखास्तों में इस्तदा क्या की गई है वो भी कोशिश करते हैं कि तफसीलात आपके सामने इस वीडियो के तवस्सुत से रखें। मामला ट्रिगल कहाँ से होता है, हमें यह देखना है कि सुकून था, ये जजेस खतूत लिख रहे थे, फिर आखिर नौबत क्यों आई यहाँ तक कि ये जजेस खुद चलकर अमली तौर पर मैदान में आए हैं। और आज जब उनसे सवाल किया गया कि क्या वो चीफ जस्टिस माजी में जो गुजरे हैं काजी फजीसा उनसे इंस्पायर्ड थे, तो उनमें जवाब क्या था उन जजेस का, वो भी आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखूंगा। तो मामला शुरू होता है जस्टिस जहांगीरी की जुडिशल पावर्स वापस लेने का। जिस तरह से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गुज़श्ता पूरा हफ्ता गुजरता रहा, हम आपको रिपोर्ट करते रहे, इन जजेस ने काम छोड़ दिया। जैसे जहांगीरी के साथ मिलकर उनसे इज़हार यकजहती के लिए वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुंचे। तो मैं मुतादिद वीडियोज़ में आपके सामने ये गुजारिशात रख चुका हूँ कि एक दरख्वास्त तैयार हो रही थी और गुज़श्ता 4 से 5 रोज़ में वो दरख्वास्त तैयार हो रही थी और वो एक दरख्वास्त भी नहीं थी। तो आज हुआ कुछ यूँ कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये कोई प्रायर नोटिस नहीं था, इन लोगों ने कोई ऐलान नहीं किया था, ये सरप्राइज़ दिया उन्होंने। मैं 5 जजेस की बात कर रहा हूँ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सूरत हाल ये थी कि चूँकि वो जस्टिस सरफराज डोगर और एडवोकेट ईमान मज़ारी का एक एपिसोड पहले हो चुका था, जस्टिस सरफराज डोगर की जानिब से जो एक अगेन गैर आइनी गैर कानूनी फैसला सुनाया गया और उसमें जस्टिस जहांगीरी से जुडिशल पावर्स वापस ले ली गई। उसके बाद फिर इन जजेस का काम ना करना, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नौजवान वकला की जानिब से एक एहतजाज रखा गया था। बहुत सारा मीडिया भी वहाँ पर मौजूद था, सहाफ़ी भी वहाँ पर मौजूद थे और एहतजाज जो है वो बाकायदा तौर पर हो रहा था। तो इसी टाइम स्पैन में पता ये चलता है कि जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी सीनियर पेयोनी जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके बाद सीनियरिटी में जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन, ये पहुँचते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पहुँचते कहाँ से हैं? ये उस गेट से पहुँचते हैं जहाँ से एक आम साइल जाता है। ये जाकर वहां अपनी एंट्री करवाते हैं, बाकायदा विजिटर कार्ड जो होता है जो आम साइल को दिया जाता है वो लेते हैं और उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट में बाकायदा तौर पर दाखिल होते हैं। जब सहाफ़ियों ने देखा तो यकीनी तौर पर एक हैरान कुन लम्हा था, एक तारीखी लम्हा था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक आइनी अदालत जिसने इस मुल्क के लोगों को, आम साइलिन को इंसाफ देना था, तो जिन लोगों ने इंसाफ देना था वो खुद इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक साइल की हैसियत से आए। उसके बाद वो जाते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट का जो डायरी ब्रांच है, जो रजिस्ट्रेशन है, जहां पर दरखास्तें दायर होती हैं, वो वहां बैठकर आम साइल की तरह बैठते हैं, अमले को कहते हैं। अच्छा, मीनवाइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दौड़ें लग चुकी थी, लेकिन वो अमले को ये कहते हैं कि हमें एक आम साइल की तरह ट्रीट करो। तमाम जजेस बायोमेट्रिक करवाते हैं अपनी और उसके बाद अब दरखास्तें जो हैं वो दायर हो चुकी हैं। दरखास्तें 6 बाज़ाब्ता तौर पर दायर हुई हैं। 5 जजेस की जो दरखास्त है, एक तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस समन और जस्टिस सदार इजाज और जस्टिस जहांगीरी, इन्होंने चीफ जस्टिस डोगर की जो डोगर कोर्ट बनी अमली तौर पर जो एक इकदामात हुए हैं, माजी का एक लंबा सिलसिला है, वो हम मुख्तलिफ वीडियोज़ की सूरत में आपको रिपोर्ट करते रहे,
ان کو چیلنج کیا ہے، اور جسٹس جہانگیری نے ایک چھٹی درخواست CPLA یعنی جسٹس ڈوگر کے فیصلے کے خلاف دائر کی ہے۔ اب ان درخواستوں میں موقف کیا رکھا گیا وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اور اس کے بعد پھر جسٹس جہانگیری اور جسٹس محسن اختر خیانی نے بالخصوص جو میڈیا سے گفتگو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں جسٹس طارق جہانگیری کی اس درخواست کے اوپر جو کہ CPLA دائر کی گئی تھی، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جو جسٹس جہانگیری ہیں ان سے اختیارات واپس لیے گئے تھے، تو اس میں کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا متنازع حکم نامہ ہے، اس کو فوری معطل کیا جائے، جج کو فرائض کی انجام دہی سے نہیں روکا جا سکتا۔ متنازع حکم نے آرٹیکل 10A کے تحت حقوق کی خلاف ورزی کی ہے، یعنی ایکس پارٹی ڈیسیژن دیا ہے، عدلیہ کی آزادی پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ متنازع حکم نے داغ شہرت کو بھی متاثر کیا ہے، عدالتی خدمات کے ضائع ہونے کے وقت کی تلافی ممکن نہیں ہے، لہٰذا یہ حکم فوری طور پر نہ صرف معطل کیا جائے بلکہ جسٹس سرفراز ڈوگر کو اس رٹ پٹیشن پر مزید کارروائی سے بھی روکا جائے۔ یہ جسٹس طارق جہانگیری کی درخواست تھی، اور اس پر اب سپریم کورٹ پاکستان سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو اپیل دائر کی گئی ہے اس کو ڈائری نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل کو 23,409 کا ڈائری نمبر جو ہے وہ باضابطہ طور پر الاٹ کر دیا گیا۔ اب آتے ہیں ان 5 درخواستوں کے اوپر جو کہ تمام 5 ججز نے الگ الگ نوعیت کی دائر کی ہیں، اور درخواست سیم ہے، 5 ججز نے 5 ہی درخواستیں دائر کی ہیں۔ اس میں جسٹس سرفراز ڈوگر کے تمام اختیارات کو چیلنج کیا گیا ہے، ان کے اقدامات کو چیلنج کیا گیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ انتظامی اختیارات کو ججز کے عدالتی اختیارات پر حاوی ہونے یا انہیں کمزور کرنے یا اس کو استعمال کرنے سے روکا جائے۔ دوسرا اس میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس یہ اختیار نہ رکھے کہ وہ اپنی مرضی سے بینچ بنائے یا مقدمہ ایک بینچ سے دوسرے بینچ کو بھیجے، خاص طور پر جب ایک بینچ پہلے ہی یہ کیس سن رہا ہو۔ تیسرے نمبر پر کہا گیا ہے کہ چیف جسٹس اپنی مرضی سے ججوں کو روسٹر سے نہیں نکال سکتے اور انہیں عدالتی کام سے بھی نہیں روک سکتے۔ چوتھا اپنا مقدمہ انہوں نے یہ بنایا ہے، یہ استدعا کی ہے سپریم کورٹ سے کہ بینچ بنانے، مقدمہ منتقل کرنے یا روسٹر جاری کرنے کا عمل صرف ان اصولوں کے تحت ہونا چاہیے جو کہ ہائی کورٹ کے تمام ججز نے مل کر بنائے، جیسا کہ آئین میں درج ہے۔ ماسٹر آف دا روسٹر کا اصول سپریم کورٹ پہلے ہی ختم کر چکی ہے، اس لیے بینچ بنانے یا مقدمے منتقل کرنے کا اختیار صرف چیف جسٹس کے پاس نہیں ہونا چاہیے۔ انتظامی کمیٹیاں جو جسٹس سرفراز ڈوگر کی جانب سے بنائی گئی ہیں ان سب کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دیا جائے اور انہیں بد نیتی پر مبنی اور اسے ختم کیا جائے۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا 7ویں نمبر پر کہ ان دونوں نوٹیفیکیشن اور ان کے تحت کیے گئے سب فیصلے ختم کیے جائیں کیونکہ یہ غیر قانونی اور عدالت کے اختیارات سے باہر تھے۔ 8ویں نمبر پر کہا گیا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر رولز 2025 جو کہ غیر قانونی انتظامی کمیٹی نے بنائے اور منظور کیے اور عدالت کی پیشگی منظوری کے بغیر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، یہ آئین کی خلاف ورزی اور اس کے بعد کی گئی منظوری بھی غیر آئینی ہے، اس کو بھی ختم کیا جائے۔ 9ویں نمبر پر یہ استدعا کی گئی ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر لازم ہے کہ وہ آئین اور قانون کے تحت ڈسٹرکٹ عدلیہ کی نگرانی کرے اور اسلام آباد کی ڈسٹرکٹ عدلیہ کو ایک مضبوط ادارہ بنائے تاکہ وہاں کے ججز آزاد عدلیہ کے طور پر بلا خوف اور بلا دباؤ انصاف کر سکیں۔ 10ویں نمبر پر کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ اپنے ہی خلاف آئین کے آرٹیکل 199 کے تحت رٹ جاری نہیں کر سکتی اور ہائی کورٹ کا ڈویژن بینچ کسی سنگل بینچ کے عبوری فیصلوں پر اپیل نہیں سن سکتا اور نہ ہی سنگل بینچ کی کارروائی کو اس طرح قابو کر سکتا ہے کہ جیسے وہ ماتحت ہو۔ 11ویں نمبر پر کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کہ جج کو صرف آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت ہی عدالتی فرائض سے روکا جا سکتا ہے، کسی جج کو ہٹانے کے لیے کوورنٹو کا جو ریٹ میں دائرہ اختیار ہے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آئینی طور پر یہ قابل سماعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو 11 پوائنٹس میں نے آپ کو گنوائے ہیں یہ کسی ایک جج کی جانب سے نہیں، یہ پانچوں جج صاحبان کی جانب سے دائر کیا گیا ہے اور یہ پانچوں جج صاحبان اپنی درخواست پر خود دلائل دیں گے۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ معاملہ ٹریگر اس لیے ہوتا ہے کہ معاملہ تو شروع انیشیٹ اگر ہم جائیں تو 6 ججز کے خط سے ہوتا ہے۔ معاملہ تو شروع وہاں سے ہوتا ہے کہ جہاں اس ملک کی خفیہ ایجنسیاں جو کہ براہ راست اس ملک کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ماتحت ہیں وہ ججز کے کام میں مداخلت کرتی ہیں، اور وجہ کیا ہوتی ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے مقدمات، 6 ججز کا خط ریکارڈ پر ہے اور پھر اس طرح سے 6 ججز کے ساتھ جو سلوک جو رویہ روا رکھا جاتا ہے، بات صرف اسلام آباد تک نہیں، لاہور ہائی کورٹ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں، انسداد دہشت گردی عدالت سرگودا کے جج کا خط سب کے سامنے ہے، ISI کا نام لیا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط میں براہ راست ISI آپریٹرز کو الزام ٹھہرایا گیا مگر اس پہ کوئی سنوائی نہیں ہوئی، کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اس کے نتیجے میں 26ویں آئینی ترمیم آ جاتی ہے، ان ججز کو فکس کرنے کے لیے ڈوگر کورٹ بنا دی جاتی ہے۔ تو یہ معاملات ٹریگر کرتے رہے، ججز خط لکھتے رہے، بکلا نہیں نکلے، اور پھر جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب، دیکھیے میں 3 دن سے ایک بات آپ کو بتا رہا تھا کہ جسٹس سرفراز ڈوگر بلنڈر پہ بلنڈر کرتے جا رہے ہیں۔ جسٹس سرفراز ڈوگر طاقت کے زوم میں آ کر خود کو ایک بادشاہ سمجھ بیٹھے ہیں، عدالتیں ایسے نہیں چلا کرتی، اور پھر آج نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ 5 ججز مجبور ہوئے اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچ گئے۔
اور میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ بہت سارے لوگ کہیں گے اوہ ابھی بھی سب اچھا ہے، کچھ نہیں ہوگا. یہ آپ ذرا ان لوگوں سے پوچھیے. یہ آپ ذرا اس وقت جسٹس سرفراز ڈوگر کی حالت کو امیجن کیجئے، چیف جسٹس یحییٰ خان کی حالت کو آپ امیجن کیجئے، اور ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی 4 ججز خط لکھ دیں نا، 2 عدالتوں سے کٹھے خط آ جائیں، تو ان کو اپنی ایک پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی آرکسٹریٹڈ منصوبہ ہے، اور وہ باقاعدہ طور پر اس سے متعلق یہ بھی گفتگو کرتے ہیں کہ کہیں کسی نے آنکھ تو نہیں مار دی. یعنی اس طرح سے ڈر اور خوف شروع ہو جاتا ہے. تو اب یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. یہ جو ویژولز ہیں نا ان ججز کے سپریم کورٹ آف پاکستان میں داخل ہونے کے، یہ تاریخ رقم ہوئی ہے. یہ جب اس ملک میں ہمارا تو ایمان ہے کہ عدلیہ آزاد ہونی ہے، معاملات یوں نہیں چلائے جا سکتے، تو یہ شاید نقطۂ آغاز ہو سکتا ہے جب وکلا بھی، بار کونسل بھی، تمام ججز بھی، عدلیہ بھی بذات خود سرنڈر کر جائے، تو پھر ججز جب عملی صورت میں میدان میں آئے ہیں تو یہ خاصا دلچسپ ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جسٹس محسن اختر کیانی نے میڈیا سے کچھ گفتگو کی ہے. ان سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ یہ قاضی صاحب سے متاثر ہو کر آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ خود عملی صورت میں میدان میں آئیں گے؟ قاضی صاحب بھی خود درخواست گزار بنے تھے جب ان کے خلاف وہ جو ان سے رسیدیں مانگی گئی تھی کہ حضور آپ کی جو پراپرٹیز ہیں وہ کیسے آپ نے بنائی ہیں، تو انہوں نے ٹیکنیکل چیزوں کا سہارا لے کر اس وقت مینیج تو کر لیا تھا. تو بہرحال اس کے بعد جو وہ ایک پاکستان کی 77 سالہ عدالتی تاریخ کا ایک سیاہ ترین کردار گزرا ہے، تو اس پر جسٹس محسن اختر کیانی نے کہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ہم قاضی فائز عیسیٰ سے انسپائریشن لیں. یعنی قاضی فائز عیسیٰ ایک گالی بن چکا ہے. تو آج جو بیٹھے ہیں انہیں تاریخ کی الفاظ سے یاد رکھیں. یہ جسٹس سرفراز ڈوگر ہوں، یہ چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی ہوں. اب گزشتہ روز چیف جسٹس یحییٰ خان آفریدی، میں بار بار ایک بات کہہ چکا ہوں کہ وہ ہمیں ہم جب رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ چیف جسٹس پاکستان ہو یا کسی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس ہو، اس کا جو آفس ہے، اس کا جو عہدہ ہے، اس کا تقدس اپنی جگہ، اس کا احترام اپنی جگہ، لیکن کیا اس عہدے پر بیٹھا شخص چوچا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، روٹی کو چوچی بلاتا ہے؟ گزشتہ روز لطیف کھوسا اور جو وہاں پر ایک اور وکیل صاحب پی ٹی آئی کے ملے عمران خان کے مقدمات کے لیے، تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہاں پر ایک نیا پنڈورا باکس کھول دیا چیف جسٹس یحییٰ آفریدی نے، اور فرمایا کہ وہ دیکھو میں تو جسٹس ڈوگر کے تعیناتی کے خلاف تھا، یعنی بطور سینئر جج میں تو چیف جسٹس ان کے بننے کے خلاف تھا، اور میں نے تو جب کنسنٹ دی تھی تو مجھ سے سینیارٹی انہوں نے ڈسکس نہیں کی تھی. تو جب چیف جسٹس یحییٰ آفریدی اپنی رضامندی دے رہے تھے ان ٹرانسفرز میں، اور اس کے بعد ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ ٹرانسفرز جو ہیں وہ بڑے خوش آئند ہیں، اس کو باقاعدہ انجوائے کیا گیا تھا، تو آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ ٹرانسفرز کس مقصد کے لیے کیے جا رہے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا تھا کہ ڈوگر کورٹ بنانی ہے؟ آپ کو نہیں پتا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو سبق سکھانا ہے؟ آپ نے تو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کو پہلی روز ہی جب آپ نے چیف جسٹس کا حلف لیا انہیں ملاقات کے لیے بلا لیا تھا، اور جب خط پہ سو موٹو قاضی فائز عیسیٰ نے لیا تو آپ اس سو موٹو بینچ سے الگ کیوں ہوئے تھے؟ آپ نے کہا تھا کہ یہ معاملہ براہ راست سپریم جوڈیشل کونسل کا ہے. اور پھر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے یہ بھی سوال پوچھا جانا چاہیے کہ گزشتہ 12 جولائی کا جو سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس تھا، اس میں جب ایک جج جو کہ اپنی رائے دیتے ہیں تمام سپریم جوڈیشل کونسل میں دائر شکایات پر، اور جب جج یہ رائے دے دے، ایک رکن یہ رائے دے دے کہ ہاں اس کے خلاف کارروائی بنتی ہے، تو پھر پروسیس انیشیٹ ہوتا ہے، پھر شو کاز اور دیگر کارروائی کی طرف بڑھتا ہے. لیکن اگر وہ جج ہی یہ موقف دے دے کہ جی یہ جتنی بھی شکایات ہیں یہ بدنیتی پر مبنی ہے، انف سبسٹنس نہیں ہے، اتنا میٹیریل نہیں ہے، تو پھر خارج کر دی جاتی ہیں. تو 5 جج جو آج کے روز سپریم کورٹ میں پہنچے ہیں، ان کی جو سپریم جوڈیشل کونسل میں درخواستیں دائر ہوئی تھی، جج نے جو سپریم جوڈیشل کونسل کے رکن ہیں انہوں نے اپنی رائے دی تھی کہ یہ بے بنیاد ہیں. 3 کے خلاف آپ نے شکایت خارج کر دی. جسٹس محسن اختر کیانی اور جسٹس طارق جہانگیری کے لیے آپ نے کہا کہ یہ میری خواہش ہے کہ ابھی یہ شکایتیں جو ہیں وہ زیر التوا رکھی جائیں. جب کونسل ممبران نے وجہ پوچھی تو آپ نے وجہ بھی نہیں بتائی، اور آپ نے کہا کہ بس میں ابھی اس پر بات نہیں کرنا چاہتا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ خارج رکھی جائیں. تو آپ کن ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں؟ آپ ان ججز کا ساتھ دینے کی بجائے آپ ان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں. تاریخ یاد رکھے گی، یہ لکھا جائے گا، مورخ ایک دن لکھے گا کہ جب عدلیہ کے بچے سڑکوں پر جنہوں نے خود حقوق کا تحفظ کرنا تھا، دیگر کو انصاف دینا تھا، وہ اپنے انصاف لینے کے لیے سپریم کورٹ کی راہداریوں کے دھکے کھا رہے تھے، تو عدلیہ کے جو سربراہ ہیں، عدلیہ کے جو باپ ہیں، وہ پولو کھیل رہے تھے. وہ ایک گھوڑے پر براجمان تھے، ہاتھ میں ان کے سٹک تھی، وہ کسی ایک بڑے زبردست لگژری سے کلب میں تھے اور وہ پولو کھیل رہے تھے. تو اس سے زیادہ سیڈ سٹیٹ آف افیئر کیا ہو سکتے ہیں؟ تو بہرحال یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اس پر ضرور ہاتھ پاؤں پھولے ہوں گے، اس پر ضرور پریشان ہوا ہوگا کوئی، اس پر ضرور دوڑیں لگی ہوں گی. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پر مزید
کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں. جو بھی مزید تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی اسی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہے گا. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.